نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو ویسے بھی جاننے ہیں، لیکن اس نے نام سو، اس نے خاندان سو، اس نے آبا و اجداد سو، حتیٰ کہ ہر چیز سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہونے، اور جڑا درود پڑھنا اس نے پورا بایو ڈیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے پیش کیتا جانا۔ سبحان اللہ۔ سارے محبت نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تاجدار کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود السلام کے بعد سامعین عزیز وقار اللہ رب العالمین کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے اور اپنے سونے نبی کے صدقے سے ایک مرتبہ ہمیں پھر اپنے اس مبارک اور خوبصورت گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ لم یزل میں کہ مالک ہمارا یہاں پر آنا، بیٹھنا، واعظ سننا اور واپس جانا اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ سامعین عزیز وقار آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے یہاں پر ایک پروگرام ہوا تھا، یہ بات ہے تو بڑی محبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد یہاں پر سجائی گئی۔ اس کے بعد کچھ معاملات ہو گئے تھے، یہ پوری دنیا میں یہ اس کی بیماری کی وبا یہ پھیلی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا، کرم کیا، آج ہم پھر ایک دفعہ اس گھر میں جمع ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اور کرم نوازی اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے کرتا ہے۔ آج آپ لوگ یہاں پر جمع ہوئے، اور بھی ہمارے حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے کہ وہ بھی مسجد میں آئیں، نمازیں پڑھیں، اللہ کو یاد کریں۔ لیکن اس رات، یہ جو رات ہے آج، اسے شب برات کہتے ہیں۔
मुबारक रात है, बड़ी अजमत वाली रात है और बड़ी रिफत वाली रात है। क्यों कि इस रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह लम यज़ल में इंसान का पूरा जो बायोडेटा होता है एक साल का, वो पेश किया जाता है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश किया जाता है कि एक साल इस बंदे ने क्या क्या किया है, क्या क्या करता रहा है, कितने इसने गुनाह किए, कितनी इसने नेकियां की, इसने कितने लोगों का दिल दुखाया, इसने क्या कुछ किया इस दुनिया में एक साल रहते हुए। ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह लम यज़ल में पेश किया जाता है। तो जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद में अल्लाह के घर आते हैं, इस रात को आते हैं, खास करके जब नामा अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह लम यज़ल में पेश किया जाता है, तो जो बंदा अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह के आगे सजदा करके अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांग रहा होता है, तो अल्लाह ताला उसके जो तकदीर जो नहीं लिखते हैं, अल्लाह ताला उसकी तकदीर में अपना करम भी शामिल कर देते हैं। सुभान अल्लाह, मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। एक दफा बंदा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 10 गुना नेकियां देता है। तो मोहब्बत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो नाम है, ये खूबसूरत नाम है अल्लाह का, मोहब्बत के साथ कहा करेगा सुभान अल्लाह। कोई बात अच्छी लगे, किसी आलम की बात अच्छी लगे, कोई किसी बंदे की बात अच्छी लगे, कहीं से भी कोई बात अच्छी लगे, तो सुभान अल्लाह कहा करें। ये बात है वो ज़ात जिसने तुम्हें ये खूबसूरत बात करने की तौफीक दी। इसलिए जो भी बात आपको अच्छी लगे ना, तो सुभान अल्लाह की सदा बुलंद आवाज से किया करें, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को आपका जो जोश, जो बलबला आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश कर रहे हैं, अल्लाह ताला से कबूल मंजूर फरमाए। सामीन ज़ौकार, ये जो रात है, इस रात में हमारे कुछ भाई सोए भी होंगे, कुछ भाई हमारे काम पर भी हैं, लेकिन हम खुशनसीब लोग हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये तौफीक दी कि इस वक्त अल्लाह ने अपने घर में हमें आने की तौफीक अता फरमाई। आप कुछ नसीब लोग हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आपको चुना गया है और चुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में आने की तौफीक अता फरमाई है। सामीन ज़ौकार, वक्त चूंकि बहुत हो चुका, हजरात जो है हमारे बैठे हुए हैं, आफर इस्लाह साहब हैं, शवान है, ये हमारे भाई हैं, हजरत साहब, मुझे नाम नहीं आते, फकीर साहब हैं, और जितने सारे मेरे भाइयों, सारे हजरात, हम यहाँ पर आए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा हासिल करने के लिए। ड्यूटियाँ भी हम करते हैं, हक लाल की जो कमाई है वो भी हम करते हैं, लेकिन इस वक्त हमारा यहाँ पर आने का मकसद यही किया है कि ऐ अल्लाह तू राज़ी हो जा, ऐ परवरदिगार हमने जो गुनाह किए तो उनको माफ कर और हमसे राज़ी हो जा। एक दो बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत बातें हजरत ने की, अल्लामा साहब ने भी की, कि हर जो काम है, हर जो निस्बत है, हर जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक है, और ताल्लुक सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से है। उसी के सदके अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को मर्तबा भी देता है, मकाम भी देता है और अज़मतें भी देता है। आप अगर इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, कोई भी इबादत करते हैं, उसमें मोहब्बत रसूल नहीं है तो आपकी इबादत कबूल नहीं है। ये पक्की आप लिख लें। जो नमाज, जो इबादत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के साथ की जाए, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कबूल मंजूर है। आइए मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइनुल कुलूब, कि बेशक अगर लोगों के दिलों को सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है, वो किस चीज से मिलता है? मेरा रब फरमाता है बिज़िक्रिल्लाह, कि मेरे जिक्र से अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा जिक्र जो करता है, उसको जो भी करता है उसको सुकून मिलता है। जो बंदा अल्लाह का जिक्र करता है उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से ये तोहफा मिलता है कि उसको दिल को सुकून होता है।
ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، چرچا کرو اس کا، صبح بھی کرو اور شام کو بھی کرو۔ ادھر ارشاد فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اگر لوگوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے تو میرے ذکر سے ملتا ہے۔ اب جو بندہ اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اللہ کے ذکر کرنے سے ضرور سکون ملتا ہے، لیکن خالی اللہ کے ذکر کرنے سے سکون نہیں ملتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کر کے اللہ کا ذکر کرو تو اللہ کا وہ سکون دلوں کو ملتا ہے۔ جو محبت رسول میں ذکر ہو وہ ذکر آپ کے دلوں کو سکون پہنچائے گا۔ اولیاء کرام نے جتنا بھی ذکر کیا، جس حد میں بھی کیا، وہ ذکر تو اللہ رب العالمین کا ہوتا تھا، لیکن اس میں محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ہوتی تھی۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت نہیں ہوگی، آپ کا کوئی ذکر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ یہ پکی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی، آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، اپنے مال اور حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت نہ کرے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ادھر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، لیکن جو محبت رسول میں فنا ہو کر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اس کے دل کو سکون بھی ملتا ہے، اس کے دل کو اطمینان بھی ملتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو جاتا ہے۔ محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ ایک دفعہ حضرت عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہے عمر، تو بتا تم مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ذات کے علاوہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر جیسی جلیل ہستی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سنو غور سے سنو، حضرت عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ حضرت عمر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا عمر، تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان کے علاوہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے رسول نے کہا، تاجدار انبیاء نے کہا کہ ہے عمر، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ واضح حدیث ہے، ہمارے بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے عمر، تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر جانتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، میں کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کرو، اور محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں میں شمار کرے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیے، جن پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم فرمایا ہے۔ محبت رسول اور نسبت رسول اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ذکر ہر بندہ کرتا ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ ہندو ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی صورت کو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہودی ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی صورت کو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز، درخت ہیں، پرندے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ کو نہ یاد کرتی ہو، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ لیکن انسان کو اللہ رب العالمین، جو مسلمان ہے، اس کو اشرف المخلوقات بنا کر اللہ رب العالمین نے یہ کہا، اور جو محبت رسول جن کے سینے میں ہے اللہ رب العالمین نے ڈالی ہوئی ہے، وہ لوگ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اولیاء کرام کے درجے میں شامل کرتا ہے۔
کوئی صالحین بن جاتے ہیں، کوئی صدیقین بن جاتے ہیں، کوئی فاروق بنتا ہے، کوئی عثمان بنتا ہے، کوئی علی بنتا ہے، کوئی بلال بنتا ہے، کوئی امام حسن حسین بنتا ہے۔ کیوں؟ ان کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت ہے، اور محبت رسول میں ڈوب کر اللہ کا ذکر کرو، تب جا کے اللہ کا ذکر فائدہ دیتا ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز میں اگر محبت رسول نہیں ہے تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لذت ہی نہیں آتی۔ ہم اکثر پڑھتے ہیں نماز، ہمیں لذت نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں یار ہمیں نماز میں سکون نہیں ملتا۔ سکون کس طرح ملے؟ ہم جب مصلی رسول پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے۔ اگر ہمارا ذہن گنبد خضرا کی طرف ہو تو یقین کریں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہمارے دلوں کو بھی سکون ملتا ہے اور ہماری نماز بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ ایک میں قصہ سناتا ہوں، کھڑی شریف کے جو بزرگ تھے میاں محمد بخش، وہ کلام بھی لکھتے تھے۔ ان کے ایک بھائی تھے، ملجوب سے فقیر تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اللہ کی ذات کے ساتھ ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق بھی تھے۔ وہ جو میاں محمد بخش ایک عالم بھی تھے، انہوں نے رائٹنگ لکھنے کا بھی کام کیا تھا، کافی انہوں نے لکھا، شعر و شاعری کافی میاں محمد بخش نے کیا ہے۔ تو وہ دونوں بھائی وہ جمعہ پڑھاتے تھے، میاں محمد بخش جمعہ پڑھاتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ اپنی والدہ سے کہا کہ میں جمعہ پڑھا رہا ہوں اور میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ تو لوگ کہتے ہیں یار تم اتنا بڑے عالم ہو تو تمہارا اپنا بھائی تمہارے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتا تو تمہارا کیا فائدہ؟ والدہ تھی، والدہ نے اپنے بیٹے کو بولا کہ تم اپنے بھائی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو وہ جو اللہ کے ولی تھے، فقیر تھے، انہوں نے کہا کہ میری اس کے پیچھے نماز ہوتی نہیں ہے۔ والدہ نے کہا کیوں نہیں ہوتی نماز؟ وجہ انہوں نے کہا کہ یہ جب مصلی رسول پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کا خیال کہیں اور چلا جاتا ہے، لیکن والدہ کا اصرار تھا، والدہ نے کہا کہ تو اس کے پیچھے نماز پڑھنی پڑی ہے، والدہ کا حکم تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نماز پڑھوں گا۔ جب وہ نماز پہ کھڑے ہوئے، نماز پڑھنا شروع کی، تو جو آگے کھڑے تھے ان کا ذہن کہیں اور چلا گیا ہے، تو پیچھے جو بھائی کھڑے تھے، اللہ کا جو ولی تھا، اس نے وہیں سے نماز توڑی اور واپس گھر چلے گئے۔ لوگوں نے اور تانے دینے شروع کر دیے، یار یہ تو نماز چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ تو والدہ سے انہوں نے پھر عرض کی کہ اے اماں جان، میرا بھائی آج تو حد ہی کر دی، پہلے تو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، آپ نماز کے دوران ہی بھاگ گیا ہے، لوگوں نے مجھے تانے دینے شروع کر دیے، کیا وجہ کیوں بھاگا ہے؟ تو والدہ نے دونوں بیٹوں کو بٹھا کر بولا یار، دونوں بیٹھ گئے۔ والدہ نے کہا کہ بیٹا تو نے کیوں نماز چھوڑ کر بھاگا ہے؟ تو جو اللہ کے ولی تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے کہا والدہ میں نے آپ سے بولا تھا کہ میری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ وہ انہوں نے کہا پوچھا کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے کہا ان سے پوچھیں کہ جب آپ نماز میں کھڑے تھے تو آپ کا ذہن اپنی دکان کی طرف نہیں گیا؟ تو والدہ نے پوچھا بیٹا تم بتاؤ یہ بات سچ ہے؟ تو انہوں نے کہا واقعی میں یہ بات سچ ہے کہ میرا ذہن جب میں نماز میں کھڑا تھا تو میرا خیال جو ذہن تھا وہ میری دکان کی طرف چلا گیا۔ دیکھیں اللہ کے ولی پیچھے کھڑا تھا، اللہ سے بھی محبت کرتا تھا، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی محبت کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسے یہ مرتبہ دیا کہ اس کو جو دل ہے، دل کی کیفیت ہے، وہ بھی اس کو محسوس کر لیتے تھے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، اللہ کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو یہ مرتبے دیتے ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ لم یزل میں کہ اللہ جو ہمارا آج ہے اور جو ہمارا کل ہے اور جو ہمارا آنے والا کل ہے، ان سب میں ہمیں محبت رسول عطا فرمائے اور محبت رسول میں ڈوب کر اللہ رب العالمین کی یاد میں فنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو پیران جہاں پر میں بیٹھ ہوں، وہاں کا ایک طریقہ ہے، جب بھی کوئی محفل ہوتی ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ شاید آپ نے سنا ہوگا نیاری شریف بزرگ ہیں پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب، میں کافی عرصے سے ادھر جاتا ہوں، ان کا ایک طریقہ ہے،
ان کا جو ہے نا انداز ہے نا وہ ذکر کراتے ہیں. جو بندہ ان کے در پر چلا جاتا ہے نا وہ جب ان کے در پر چلا جاتا ہے نا بندہ تو وہ جب وہ ذکر کرتے ہیں اور اس محبت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو واقعی وہ وہاں پر بیٹھ کر ان کے دل کو سکون ملتا ہے. کبھی موقع ملا کبھی آپ کو اتفاق ہوا تو وہاں جا کر وہ ذکر جو کرتے ہیں نا اس ذکر میں بیٹھ کر دیکھنا کہ جو اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کی زبانوں میں تصدیق دکھ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور محبت کے ساتھ اللہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا سا ذکر کریں گے اس کے بعد دعا کریں گے. محبت کے ساتھ ذکر کرنا ہے صحیح خلوص کے ساتھ. اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنا جو دل کا محور ہے اسے مدینے کی جو گنبد خضرا ہے اس کے ساتھ لگا دیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمارا جو یہ ذکر کرنا ہو اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذات کے ساتھ محبت کرنا ہے قبول فرما لے. تھوڑا سا ذکر کریں گے اس کے بعد پھر انشاءاللہ میرے ساتھ میں پہلے پڑھوں گا پھر اس کے بعد آپ پڑھنا پھر اس کے بعد انشاءاللہ. لا آنکھیں بند کریں اور محبت کے ساتھ خون کی زر دل پر لگائیں تاکہ ہمارے جو اندر جو گناہوں کا زنگ ہے وہ اتر جائے. اللہ 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 Allah
اللهم صل على نبينا صل على محمد رسولنا صل على محمد میں نے یہ ذکر اس لیے کرایا ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں جو میں نے بات کی ہے کہ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کے محبوب کا ذکر کریں تو مزہ آتا ہے. میرے خیال میں آپ کو مزہ آیا ہوگا. میں آپ کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آؤ, اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ تو ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں رکھو. خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ کا آنا, نمازیں پڑھنا, قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا. محبت کے ساتھ پڑھا کرو. ویسے ٹوٹل پورا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم آتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے دل کی کیفیت نہ بدلے تو کیا فائدہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آنے کا؟ کوئی ہے؟ تو ایک محمد سلطان باہو کا مجھے شعر یاد آ گئے کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا, کی لینا تسبیح پڑھ کے. تسبیح پھری پر دل نہ پھریا, کی لینا تسبیح پڑھ کے. جاگ بنا دودھ نہیں جمدے پمیں ہومن کر کر کے لائے. یعنی انہوں نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں, آپ کی دل کی کیفیت نہیں بدل رہی تو کیا فائدہ تسبیح پڑھنے کا؟ لوگوں کو دکھانے کا کوئی مقصد نہیں ہے. آج اس محفل سے یہ عہد کر کے نکلو کہ ہم
اللہ رب العالمین کا ذکر کریں گے اور ساتھ محبت رسول کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے. اس دن میں یہ عہد کر کے نکلو. خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جتنی بھی عزتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، جتنے بھی مرتبے ہیں، جتنے بھی مقام ہیں، جتنے بھی عہدے ہیں، جتنا کائنات کی رنگینیاں ہیں، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. بے شک اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عظمتیں عطا فرمائی کہ اپنے نام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوڑ دیا. لا الہ الا اللہ ساری زندگی پڑھتے رہو، آپ مسلمان نہیں ہوگے جب تک محمد رسول اللہ نہیں ہوگا. ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہو گے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو لیکن محبت رسول کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، تاکہ تمہاری زندگی بدل جائے، تمہارے حال و کال بدل جائے. جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے سینوں میں آپ جگائے رکھیں گے، اللہ رب العالمین کی کرم بازی ہر وقت آپ پر. نمازیں بھی، روزے بھی، زکاتیں بھی، ہر کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہے. تو میرا آخری یہی پیغام ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، خود کرو، دیوانوں کی طرح کرو اللہ کا ذکر، لیکن محبت رسول میں فنا ہو کر کرو. محبت رسول میں فنا ہو کر ذکر کرو گے تو آپ کی قسمت بدل جائے گی. پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ خود نواز دے گا. آج اس محفل سے یہ تہیہ کر کے نکلو کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا بھی عشق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب کا عشق عطا فرمائے. اور اللہ آج کی رات کی برکت کے صدقے، اس رات کی جو عظمتیں ہیں اس کے صدقے، اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے جتنے بھی ہم نے گناہ کیے چاہے وہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. میرا کوئی انداز عالمانہ نہیں ہے، لیکن میں سیدھی بات کرتا ہوں کہ کسی کے دل میں کوئی بات اتر جائے. سیدھی بات کرنا اور اچھی طرح کسی کو سمجھانا وہ بہت اچھا ہوتا ہے. اور ایکٹنگ کر کے کہ کوئی بات کرنا یہ کچھ کرتے ہیں کیونکہ ہم خطابت کا ایک زور ہوتا ہے، لیکن جو سیدھی بات ہم کرتے ہیں نا دلوں پہ اتر جاتی ہے. تو آخری پیغام یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، محبت رسول ضروری ہے. آپ سارے حضرات کھڑے ہو جائیں، ایک ساتھ اسلام کا شعر پڑھیں گے، اس کے بعد